नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ज़िक्र अंबियाए किराम का आपने सुना और अब मैं ज़िक्र कर रहा हूँ जाने कायनात, मक़सूद कायनात, महबूब रब्बुल आलमीन, हमारे और आपके प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का। वो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं, उनके बाद किसी किस्म का कोई नबी नहीं। हमें हुक्म दिया गया, अल्लाह फरमाता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिहि व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक्किरूहु व तुसब्बिहूहु बुकरतन व असीला। बेशक हमने आपको भेजा शाहिद बनाकर, मुबश्शिर बनाकर, नज़ीर बनाकर। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह का फरमान। भेजे गए हैं, जब तशरीफ़ लाए हैं बने नहीं हैं, उस वक्त भेजे गए हैं। आपकी तख्लीक सारी कायनात से पहले हुई। खुद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने तमाम चीज़ों से पहले अपने ज़ाती नूर से मेरे नूर को पैदा किया। खुद फरमाते हैं अना मिन नूरिल्लाहि वल खल्क़ु कुल्लुहुम मिन नूरी, मैं अल्लाह ताला के नूर से हूँ, बाकी तमाम मखलूक मेरे नूर से है। मैं अल्लाह ताला के नूर से नूर हूँ, बाकी मखलूक मेरे नूर के फैज़ान से है, बाकी तमाम मखलूक नूर नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर, उनको सिराज मुनीर, सिराजम मुनीरा फरमाया गया। सिराज आफताब को कहते हैं, मुनीरा का मतलब चमकाने वाला, तो वो चमका देने वाले आफताब। और ये इल्म हयात का कानून और उसूल बताया जाता है कि सितारों में अपना ज़ाती नूर नहीं होता। कोई आफताब है जो पर्दे में रहकर उनको चमकाता है। जब आफताब ज़ाहिर हो जाता है सितारे नज़र नहीं आते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चमका देने वाले आफताब, तो क्या मतलब, वो आसमान नबूवत के आफताब है। सारे नबी तारे बनकर चमकते रहे और ख़बर देते रहे कि कोई आफताब है जो पर्दे में है। जब हुजूर तशरीफ़ ले आए तो अल्लाह फरमाता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कि हमने भेजा है इनको क्या बनाकर, शाहिद। शाहिद का आम माना गवाह किया जाता है और अरबी में इसका एक माना हाजिर व नाजिर। हाजिर का मतलब मौजूद होना, नाजिर का मतलब देखना। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाजिर व नाजिर है। क्या मतलब, नूरानी तौर पर, रूहानी तौर पर अपने जिस्म अक़दस के साथ वो अपनी क़ब्र अनवर में हैं, अपनी नूरानियत और रूहानियत के साथ पूरी कायनात में जलवागर। इस दुनिया का आफताब करोड़ों मील दूर बुलंदी पर आसमान पर चमक रहा है, मगर उसकी रोशनी हर जगह है। आफताब नबूवत मदीना मुनव्वरा में है, मगर उनकी नूरानियत पूरी कायनात में है। और मोमिन का नूर, उनके नूर की एक किरण का नाम है। मैं समझाने के लिए कहूँ, पावर हाउस, मेन जनरेटर जहाँ बिजली बन रही है, वो फेल हो जाए तो किसी के घर में बल्ब रोशन नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है किसी का बल्ब फ्यूज़ हो, किसी की वायरिंग में कोई नक्स हो जाए, मगर जहाँ से बिजली आ रही है मेन, वहाँ से वो फेल हो जाए तो फिर कहीं भी रोशनी नहीं हो सकती।
کروڑوں مومن ہیں، اربوں مومن ہیں، اور یہ سب نبی پاک کا فیضان، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ نہ ہوں اور ہمارے اندر ایمان کا نور رہے۔ ہمارا ایمان ان کے نور کی ایک کرن کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہیں، نورانی اور روحانی طور پر، اسپریچولی ناٹ فزیکلی، جسمانی طور پر نہیں۔ اب دیکھیے جو شہداء ہیں، ارواح ان کے بارے میں حدیث میں ہے، وہ جہاں جانا چاہتی ہیں چلی جاتی ہیں، جنت میں جہاں بھی۔ تو ارواح شہداء کو جب اتنی شان حاصل، تو کلمہ پڑھنے والوں کی روح کو اتنی شان، تو جس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی شان۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بعد میں خلقت ساری کائنات سے پہلے، بعثت 40 سال کی ظاہری عمر میں ہوئی، یہ اعلان نبوت۔ لیکن پیدا ہی نبی ہوئے، پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا، اللہ کی گواہی دی، اپنی رسالت کا اعلان کیا اور امت کے لیے دعا فرمائی۔ ان کے بارے میں ذرا پڑھیے، ان کا بچپن کیسے گزرا، جس کو بچپن کی عمر کہتے ہیں، وہ کیسے، اس میں اس وقت کتنے معجزات اور کتنی باتیں ظاہر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے شاہد ہے۔ قرآن پڑھیے، قیامت کے دن ساری امتیں جمع ہوں گی، نبی کہیں گے ہم ان کے پاس گئے، پیغام دیا، وہ امتیں انکار کر دیں گی کہ ہمارے پاس نبی نہیں آئے، انہوں نے کوئی پیغام نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں سے فرمائے گا کہ یہ تو انکار کر رہے ہیں، تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ خود اللہ نے بھیجا، مگر اللہ فرمائے گا گواہ ہے، تو وہ امت مصطفیٰ کو گواہ بنائیں گے۔ انبیاء کرام جو پہلے آئے وہ ہمیں گواہ بنائیں گے کہ امت مصطفیٰ ہماری گواہ ہے۔ امت مصطفیٰ گواہی دے گی کہ یا اللہ تیرے نبی ان کے پاس گئے، پیغام حق سنایا، انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو وہ لوگ کہیں گے یہ تو تھے نہیں اس وقت، تو یہ کیسے گواہ ہیں؟ تو امت مصطفیٰ کہے گی یا اللہ ہم نے تیرے حبیب پاک، تیرے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر گواہی دی ہے۔ نبی پاک اپنی امت کے بارے میں تائید فرمائیں گے، نبی پاک پر کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ قرآن پڑھیے، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ الم تری عربی جاننے والے جانتے ہیں، یہ استفہام انکاری، کیا تم نے نہیں دیکھا؟ یعنی دیکھا کہ اللہ نے کیا سلوک کیا، کیا کیا ہاتھی والوں کے ساتھ۔ نبی پاک نور نبوت سے دیکھ رہے ہیں۔ آج بھی ان کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی ہے، میری آپ کی سمجھ میں، علم میں، فہم میں کمی ہو سکتی ہے، ان کی شان میں کمی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ نورانی اور روحانی طور پر حاضر و ناظر۔ آج سیٹلائٹ بنا لیا انسان نے، وہ مواصلاتی سیارہ چھوڑ دیا، وائی فائی ہے آپ کے پاس، آپ دوسرے ملک میں بیٹھ کر اپنے ٹیلی فون کے ذریعے اپنے گھر میں رکھی ہوئی پوشیدہ چیزوں تک دیکھ سکتے ہیں۔ جب مادیات کا یہ عالم، روحانیات کا کیا عالم ہوگا؟ ہمیں سائنس بتا رہی ہے، آج وہ ایمانی باتوں کو ثابت کر رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سمجھنا عام عقل کی بس کی بات نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبشر ہیں، خوشخبری سنانے والے، نذیر ہیں، ڈر سنانے والے۔ یہ نبی پاک کی شان خود اللہ بیان فرما رہا ہے قرآن میں۔ ان کے قول کی قسم اللہ نے یاد فرمائی، اللہ نے ان کی جان کی قسم یاد فرمائی، اللہ نے ان کے قدموں کے نیچے آنے والی زمین کی قسم یاد فرمائی۔ اندازہ کیجئے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی اداؤں کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔ چادر اوڑے ہوئے ہیں تو فرماتا ہے یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ یہ شان کسی اور کی نہیں ہے پوری کائنات میں، صرف اور صرف میرے پیارے نبی پاک
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمیں کیا حکم دیا گیا؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لائیں ہم اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اور ایمان لاتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے زکوٰۃ دینی ہے اگر ہم صاحب نصاب ہیں، ہم نے روزہ رکھنا ہے، ہم نے صاحب استطاعت ہے تو حج بھی کرنا ہے۔ مگر ایمان لاتے ہی پہلا کام کیا کرنا ہے؟ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ ان کی شان کی کوئی حد نہیں، وہ کتنی شان والے ہیں، کتنے مرتبے والے ہیں۔ ہماری تو عقلیں بہت مختصر سی ہیں، ہمارا علم تو بہت محدود سا ہے، ان کی شان بہت رفیع ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو شان دینے والا۔ اور صبح و شام اللہ کی پاکی بیان کرنی ہے۔ اگر یہ ضمیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹ رہی ہے تو مانا ہوگا کہ ان کی تعریف کرنی ہے، اور ان کا تو نام نامی ہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے معنی ہے کہ جس کی بار بار نئی سے نئی، اچھی سے اچھی تعریف کی جائے۔ حالانکہ ہم پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا، مگر اللہ تعالیٰ کا نام محمد نہیں ہے۔ یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اللہ نے ان کو دیا ہے۔ تو کیا مطلب؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تعریف ہوتی ہے؟ تو سنیے، اللہ کی تعریف مخلوق کرتی ہے، ہم سب کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی کہ ان کی تعریف مخلوق بھی کرتی ہے، خود خالق بھی کرتا ہے۔ اور تمام کائنات کی تعریفیں مل کر اللہ تعالیٰ کی ایک تعریف کے برابر نہیں ہو سکتی۔ تو جس کی رب تعالیٰ تعریف فرمائے، جس نے پیدا ہی تعریف کے لیے کیا ہے، اور وہ کتنی شان والے ہیں، جو ان کی تعریف کرتا ہے وہ خود تعریف والا ہو جاتا ہے۔ لوگ اس کے ساتھ محبت شروع کر دیتے ہیں۔ دنیا میں کسی ایک محبوب کے دو چاہنے والے ہو جائیں، آپس میں رقابت ہو جاتی ہے۔ مگر یہاں معاملہ یہ کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ پیار کرتا ہے، لوگ بھی اس سے زیادہ پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہی تعریف کے لیے کیے گئے۔ ان کی تعریف رب تعالیٰ کی تعریف ہے، کیونکہ انہیں بنانے والا رب تعالیٰ ہے، انہیں کمال عطا کرنے والا رب تعالیٰ ہے۔ تو اللہ کو کتنا اچھا لگتا ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے بات کہوں، آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، رشتہ دار دوست احباب آتے ہیں، کہتے ہیں بچہ دکھاؤ، دیکھ کے تعریف کرتے ہیں، کتنا پیارا ہے۔ تو ماں باپ خوش ہوتے ہیں یا نہیں؟ میں پوچھنا چاہوں گا، کیا ماں باپ نے بنایا ہے؟ نہیں، مگر وہ خوش ہو رہے ہیں، حالانکہ انہوں نے بنایا نہیں ہے، ماں نے صرف جنا ہے، مگر خوش ہو رہے ہیں۔ تو جس نے بنایا ہے، جب اس کی بنائے ہوئے کی تعریف کریں گے وہ کتنا خوش ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے ہی تعریف کے لیے، جو معاذ اللہ کا مطلب اللہ کی پناہ، جو ان میں کوئی عیب ڈھونڈنا چاہتا ہے، اس کی اپنی آنکھ میں عیب ہے، اس کی اپنی سوچ میں عیب ہے، اس کے اپنے اندر عیب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو محبوب بنائے، اب میں اور آپ کسی عیب دار چیز کو پیارا سمجھیں گے؟ خوبی ہوگی تو ہی پیار کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو حبیب بنایا تو اس بے عیب رب نے اپنے حبیب کو بے عیب بنایا، اور ہمیں ان کی تعظیم کا حکم دیا۔ ان کی تعظیم کا مسئلہ اب آپ دیکھیں، شیطان فرشتوں میں اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کے سامنے واز بھی کر لیتا تھا، بیان بھی کر لیتا تھا، زمین کے چپے چپے پر سجدہ بھی کیا، عبادت بھی کی۔
مگر حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی۔ کس نے حکم دیا تھا؟ اللہ نے حکم دیا تھا۔ جس رب کو وہ مانتا تھا، اپنے آپ کو موحد کہلاتا تھا، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا تھا، اسی کا حکم نہیں مانا، اس کے نبی کی تعظیم نہیں کی تو مردود ہو گیا، راندائے درگاہ، دھتکار دیا گیا۔ اب اس پر لعنت ہی لعنت، لعنت کا مطلب رحمت سے بالکل محروم ہو جانا۔ تو اب اندازہ کیا جائے، جو حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرے، جب وہ راندائے درگاہ ہو گیا، مردود ہو گیا، تو جو اللہ کے حبیب پاک جان آدم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم نہیں کرے گا، وہ شیطان سے بدتر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اب آپ دیکھ لیا کہ ایمان لاتے ہی پہلا کام نبی کی تعظیم و توقیر۔ پتہ چلا عبادت اس کی قبول ہوگی جو تعظیم مصطفیٰ کرے گا۔ عبادت صرف اللہ کی، ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں۔ اب دیکھنا یہ، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ نہیں کریں گے، نہ تعظیمی نہ ہی عبادت کا سجدہ۔ عبادت کا سجدہ کریں گے تو شرک ہو جائے گا، تعظیم کا سجدہ کریں گے تو حرام ہوگا۔ ہم انہیں تعظیمی سجدہ بھی نہیں کریں گے، مگر جو تعظیم جائز ہے وہ کریں گے، اور وہ کرنی ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ اس کے حوالے سے صاف طور پر مجھے بتائیں کہ ہمیں جو حکم دیا گیا ہے تعظیم کا، کس نے دیا ہے؟ صرف یہی نہیں بلکہ قرآن کہتا ہے شعائر اللہ کی تعظیم، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم دلوں کا تقوی ہے۔ اللہ والوں کے جہاں قدم آ گئے، جن چیزوں کو اللہ نے اپنی نشانی بنا دیا، ان کی تعظیم واجب ہو گئی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے افضل، سب سے بہترین مخلوق ہے، وہ تو سب سے بڑھ کر شان والے ہیں، ان کی تعظیم کس درجہ کی ہونی چاہیے۔ ہمیں قرآن کریم میں پہلا ایمان والوں کے لیے جو لفظ آیا، یا ایھا الذین آمنو، یہ قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں پہلے پارے کے آخر میں پہلی مرتبہ یہ الفاظ آئے۔ تو پہلا حکم کیا ہے؟ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، میرے نبی کو راعنا نہ کہنا۔ یہ اس میں دو باتیں تھی۔ راعنا لفظی معنی ہے ہماری رعایت کیجئے۔ یہودیوں کے ہاں یہ برا سمجھا جاتا تھا، تو جو معنی کسی اور جگہ زبان میں برا ہو وہ لفظ بھی نہیں بولنا، اور عین کی زیر کو کھینچ کر اگر کوئی پڑھے راعینا کہہ دے تو معنی ہمارے چرواہے ہو جائے گا۔ اللہ نے وہ لفظ ہی منع کر دیا جس میں شبہ بھی ہو کسی منفی معنی کا، بلکہ کیا فرمایا؟ وَلَٰكِن قُولُوا، کیا کہنا؟ وَقُولُوا انظُرْنَا، کہ ہم پر نظر کرم کیجئے۔ ہمیں حکم پہلی مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا فرما کر بھی نبی کی تعظیم کا دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہی تو ایمان ہے، ان کی اداؤں پہ مر مٹنا، ان پر جان قربان کرنا، ان کے ہو جانا، یہی تو ایمان ہے۔ یہ بیان پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری ہے۔ آج کی نشست کا وقت پورا ہوا چاہتا ہے، باقی گفتگو آئندہ نشست میں کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔